व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक़ में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ जो मुआहदा किया था उसका तज़किरा फ़रमाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बनी इसराइल थे उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम्हारे जो बड़े थे उन्होंने तो मुआहदा तोड़ दिया और उसके नुकसानात भी भुगते। अब तुम्हारे लिए ये मौका है कि तुम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लो और पैरवी करके तुम्हारे लिए निजात का रास्ता बन सकता है। खा वो यहूदी हो खा नसरानी हो किसी भी मज़हब पर हो, इस वक्त निजात का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाए। आज के सबक में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माने में आपके ज़माने में एक वाक़या पेश आया उसका तज़किरा फ़रमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में रहते थे। फ़िरौन की हुकूमत, बनी इसराइल के लोग बहुत परेशान थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रमाया अपनी कौम को लेकर निकलिए। 6 से 6.5 लाख की तादाद में ये बनी इसराइल की तादाद कौम ये जहाँ मिस्र से निकलते हैं बहर कुलज़म के किनारे पर पहुँचे। पीछे फ़िरौन का लश्कर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आसा को पानी के ऊपर मारा। अल्लाह ताला ने 12 रास्ते पानी के अंदर पैदा फरमा दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर सही सलामत दूसरे किनारे पहुंच गए। पीछे फ़िरौन का लश्कर आ गया, वो भी लाखों की तादाद में था। वो सब के सब बहरे कुलज़म में गर्क हो गए, डूब गए, हलाक हो गए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात अता फरमाई। फ़िरौन से निजात मिल जाने के बाद अब अगला ये वाक़या है जो आज के सबक का है। अब बनी इसराइल के लोग ये चाहते थे कि जब फ़िरौन गर्क हो गया और उसके जितने सरदार थे वो भी मारे गए, उसकी सारी फ़ौज भी ख़त्म हो गई, अब तो मुल्क मिस्र हमारा है, अब हम चलते हैं मिस्र में जाकर बादशाहत करेंगे और ऐश के साथ रहेंगे। ये वापस आना चाहते हैं। एक इनके लिए अगला रास्ता था कि आगे तुमने कहाँ जाना है। आगे वहाँ जाना था जहाँ के लिए अल्लाह ताला ने इनको मिस्र से निकाला था। वो कहाँ था, वो कौन सी जगह थी? वो था मुल्क शाम और फ़लस्तीन का इलाका, बैतुल मुक़द्दस और मुल्क शाम का इलाका। यहाँ पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनका ख़ानदान पहले से यहाँ आबाद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब लोग यहीं पर आबाद थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकलिए
اور تشریف لے جائیے ملک شام میں جو آپ کا آبائی علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، فرعون غرق ہو گیا۔ اب قوم چاہتی ہے آسانی کا راستہ کہ ہم یہیں سے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ آگے چلیں اور ملک شام پہنچیں، وہاں پر جا کر آپ رہیں۔ اچھا، ملک شام کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر ایک خاندان حکومت کر رہا تھا، عمالقہ۔ اس خاندان کی حکومت تھی اور وہ اتنا مضبوط اور طاقتور اور ڈیل و ڈول والا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہی لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ قوم عاد جو اس سے پہلے گزر چکی تھی، ان کی ایک لڑی، ایک شاخ تھی قوم عمالقہ۔ جس طرح قوم عاد کے بہت بڑے بڑے قد، جسم، ڈیل و ڈول، طاقت، اسی طرح قوم عمالقہ یہ بھی بہت طاقتور تھے، ان کے پاس بھی بڑی پاور تھی۔ تو جب یہ لوگ بحر کلزم کراس کرنے کے بعد آگے کھڑے ہیں، ایک میدان ہے بہت بڑا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ ان بنی اسرائیل والوں کو لیجئے اور بیت المقدس میں داخل ہو جائیے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، ملک شام، بیت المقدس، یہ سارا علاقہ آپ کے لیے فتح مند لکھا جا چکا ہے، یہ آپ کو ملے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ وہ کب کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک دن لبنان کے پہاڑ پر چڑھے اور چوٹی پر کھڑے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام ملا، اے میرے پیارے ابراہیم، آپ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف نظر دوڑائیے، دور دراز تک، جہاں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہ سارا علاقہ آپ کی اولاد کا ہوگا، اور یہاں آپ کی اولاد بسے گی اور رہے گی، اور ان کی سلطنت حکومت ہوگی۔ یہ اللہ نے وعدہ اسی وقت دے دیا تھا۔ آج جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ چلنا تمہارا کام ہے اور فاتح بنا دینا یہ اللہ کی ذات کا کام ہے، چلو تو صحیح۔ نہیں جی، ہم تو نہیں جا سکتے۔ بنی اسرائیل میں 12 سردار تھے، جو پچھلے سبقوں میں بھی گزر چکی بات، جو ان کا سارا نظام چلا رہے تھے۔ ان 12 سرداروں کا انتخاب کیا گیا کہ لو بھی تم چلے جاؤ اور جا کر پہلے جائزہ تو لے کر آؤ، دیکھو تو صحیح، جاسوسی تو کرو نا کہ یہ قوم کتنی طاقتور ہے، کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہوگا، ذرا پتہ تو کر کے آؤ۔ یہ 12 سردار چلے گئے۔ اب ان کی جا کر جس پہلے آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ آدمی اپنے باغ کے اندر کوئی کام کر رہا تھا۔ یہ 12 افراد ہیں، اور 12 افراد بھی عام نہیں، 12 سردار ہیں اپنے قبیلے کے۔ بنی اسرائیل کے جو چوٹی کے بڑے سردار تھے یہ وہ ہیں، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن وہ اکیلا آدمی قوم عمالقہ کا جو ان کو ملا، وہ اتنا طاقتور اکیلا آدمی تھا کہ اس نے ان 12 کے 12 کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہمارے اوپر فاتح بن کر آنا چاہتے ہیں، ہم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب مشورہ ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے کہا نہیں بھی، قتل نہیں کرنا، اور کوئی طریقہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی پھر ان کو چھوڑ دیا جائے
تاکہ یہ ہمارا روب اور دبدبہ جا کر اپنی قوم کو بتائیں اور قوم والوں کی ہمت ہی نہ ہو ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پیٹا۔ جی قوم وہ تو بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، اتنا ان کا جسم، اتنی ڈیل، اتنا ڈول، قد و قامت، طاقت، پاور، اور یہ وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بتا دیا تھا فتح تمہارے مقدر میں ہے۔ لیکن یہ لوگ چہرے سے حوالے سے اور بہت پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، تم نے جو کچھ بھی دیکھ لیا ہے نا، اب یہ قوم کو نہیں بتانا۔ قوم پہلے ہی دل چھوڑ کے بیٹھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ تمہاری باتیں سن کے تو وہ اور ہتھیار پھینک دیں اور پھر وہ جائیں نا۔ تو ان میں سے 10 لوگ جو تھے، 10 سردار، انہوں نے آہستہ آہستہ بات بتانی شروع کی دوستوں کو۔ بات تمہیں بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتانا، بڑی قوم خطرناک ہے۔ اس نے آگے بتائی، اچھا تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بڑے راز کی بات ہے، اپنے پاس ہی رکھنا۔ بھئی اتنا راز تھا تو پہلا بندہ ہی اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہی حال ہمارا ہے، بس راز ہی ہے، راز اپنے پاس ہی رکھنا، آگے نہیں کسی کو بتانا۔ وہ آگے بتاتا ہے راز ہے اپنے پاس ہی رکھنا، آگے نہیں کسی کو بتانا۔ وہ پھیلتی گئی بات۔ 2 جو سردار تھے ان میں سے ایک کا نام تھا، یہ بہت نیک آدمی تھے، ایک کا نام تھا حضرت یوشع بن نون، اور ایک کا نام تھا حضرت کالب بن یقنہ۔ یہ جو 2 سردار تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا اور قوم کو وہ باتیں نہیں بتائی جو دیکھ کر آئے تھے، بلکہ ان 12 سرداروں نے 10 نے جب قوم کو بتا دیا اور بات پھیل گئی، جس کو کہتے ہیں نا جنگل کی آگ کی طرح، جنگل میں آگ لگ جائے تو جس طرح آگ تیزی سے پھیلتی، بات پھیل گئی، بھئی اب کیا بنے گا۔ 10 بندوں نے باتیں بتائیں ساری، وہ قوم والے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے، مروا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں، ہم تو اس سے بہتر تھا کہ مصر میں ہی مر جاتے، ہم تو اس سے بہتر تھا کہ فرعون سے ٹکراتے اور وہ ہمیں مار دیتا، ہم تو اس سے بہتر تھا کہ بحر کلزم جب پانی سے کراس ہو رہے تھے وہیں ڈوب کے مر جاتے، یہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ آج ہمیں قوم عمالقہ کے سامنے دھکیل رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل کر دے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور رونے لگے، پیٹنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اتنے میں وہ جو 2 افراد تھے، جو سردار تھے، نیک لوگ تھے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ، یہ آگے بڑھے اور یہ قوم کو ہدایت کرنے لگے کہ بھئی تم پریشان کیوں ہوتے ہو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ فتح تمہاری ہے تو تم چلو تو صحیح، دروازے میں داخل ہونا تمہارا کام ہے، فتح اللہ تعالیٰ دے گا، نکلو۔ لیکن قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بدتمیزی پر اتر آئے، یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ تو چلا جا اور تیرا رب چلا جائے، جا کر لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اے موسیٰ تو چلا جا اور تیرا رب چلا جائے، جا کر لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اب یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ ایک میدان تھا، میدان تھا بہت بڑا، جس کا نام ہے وادی تیہ۔ اس میدان میں تھے، اور اس میدان کی لمبائی اور چوڑائی ہے 90 میل، یہ میدان لمبا تھا، اور 27-28 میل یہ میدان چوڑائی میں تھا۔ اب اس کے اندر 6 سے 6.5 لاکھ افراد، آپ اندازہ لگائیں 90/27، یہ کتنا بڑا میدان بنے گا، اور تعداد دیکھیں لوگوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بیٹھے ہوئے جب یہ جملہ ان کا سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ، میں تو اپنی جان کا مالک ہوں یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا مالک ہوں، ان کی گارنٹی ہمارے پاس ہے، باقی میں کسی قوم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کر دی کہ فیصلہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نازل فرما دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے
کہ 40 سال تک یہ اسی میدان میں قید رہیں گے، نظر بند رہیں گے، اسی میدان میں قیدی بن کر رہیں گے۔ ایک دنیا کا قیدی ہوتا ہے جس کو ہتھ کڑیاں لگا دی جاتی ہیں، ایک دنیا کا قیدی ہوتا ہے جس کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، ایک دنیا کا قیدی ہوتا ہے جس کو تالوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک یہ اللہ تعالیٰ کے قیدی تھے کہ میدان تی میں اتنا بڑا میدان بھی نہیں، اس میدان میں اللہ نے بغیر ہتھ کڑیوں کے، بغیر بیڑیوں کے اس بنی اسرائیل کی اتنی بڑی فوج کو اور اتنی بڑی جماعت کو وہاں پر قید کر دیا۔ اب یہ وہاں سے روزانہ اٹھتے ہیں، سفر کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم واپس جاتے ہیں مصر۔ اب سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو جہاں سے چلے تھے وہیں دوبارہ کھڑے ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، تو اسی پریشانی میں ہی 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ سزا تھی ان کی، اور اس 40 سالہ دورانیے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس سے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت مایہ ناز شاگرد اور خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور قوم کے جو جتنے بوڑھے اور جوان اس زمانے کے تھے 40 سال گزرنے کے بعد وہ سب تو ختم ہو گئے۔ اب نئی نسل آ گئی۔ اب نئی نسل کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر بات ڈالی گئی، اور وہ سب کے سب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کی اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم بنی اسرائیل جب وادی تی میں تھی، قید میں تھی، نظر بندی میں تھی، اللہ کی طرف سے ناراضگی میں گرفتار تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یہاں پر ان کے لیے نازل ہوئیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی تو وہ میدان تھا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اس پر عصا ماریے، اور وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ جب پانی چاہیے ہوتا تو اس کو پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لگاتے، پانی چل پڑتا، اور جب بند کرنا ہوتا دوبارہ عصا لگاتے، پانی بند ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ کھانا نہیں ہے جی ہمارے پاس، بھوک لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل فرما دیا۔ اب جو خیمے وغیرہ رہنے کی چیزیں تھی وہ پھٹ گئی، سورج کی گرمی سے پریشان، اللہ تعالیٰ نے بادل چھتری بنا کر نازل فرما دیا۔ بادل آ جاتا روزانہ، وہ چھتری بن جاتا اور سورج کی تپش سے بچ جاتے۔ رات کا ٹائم ہوا، اندھیرا بہت ہے جی، ہمیں روشنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نور کا ایک منارہ بالکل میدان کے درمیان میں کھڑا کر دیا، ساری قوم کو روشنی پہنچا کرتی تھی۔ اب اس میدان میں ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم کپڑے کہاں سے لیں گے، دھوئیں گے کہاں سے؟ اب وہ کپڑے میلے نہیں ہوتے، اور کپڑے جس طرح بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اتنی بڑی فہرست ان کو نظر بندی کے دوران حاصل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ لو بھی اب ہم ان کو سزا دے رہے ہیں، اور سزا ان کی یہ ہے کہ یہ 40 سال تک اسی میدان میں سرگرداں رہیں گے، پریشان پھرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا۔ ان سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی وقتی طور پر سزا دے دیں گے، لیکن یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ یہ نافرمان قوم ہے، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسانات کو، علیکم، جو تمہارے اوپر ہوئے،
اب اس سے پہلے کیا کیا احسانات ہو گئے تھے؟ اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اور دوسرا احسان اللہ نے بحر قلزم میں 12 راستے پیدا فرما دیے تھے، اور بھی کئی طرح کے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس رب کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ کہ اذ جعل فیکم، جس نے بنایا تمہارے اندر انبیاء کو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تمہارے اندر چلایا اور نبیوں کو پیدا فرمایا، وجعلکم ملوکا، اور کر دیا تمہیں بادشاہ۔ اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا، پہلے فرعون کی حکومت تھی، اب سلطنت تمہاری ہو گئی، تمہیں اپنا دشمن سب کچھ ختم ہو گیا، تمہارے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ آنے والے وقت میں ایک لمبی لسٹ نبیوں کی بنی اسرائیل سے آنے والی تھی، اس کی طرف اشارہ تھا، اور ایک بادشاہت کی لمبی لسٹ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ سب کے سب یہاں بنی اسرائیل سے آنے والے تھے۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے ما لم، وہ چیزیں لم یؤتی احدا من العالمین، جو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں کسی ایک کو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا، اور یہاں پر فرمایا کہ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ بنی اسرائیل کو وہ کچھ دیا جو باقی جہان میں کسی کو نہیں ملا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت اپنے زمانے میں باقی لوگوں پر تھی، کہ باقی اس زمانے میں جتنے لوگ تھے اس میں بنی اسرائیل تمام جہان کے لوگوں سے افضل تھی، اور ان کو اللہ نے وہ نعمتیں دی تھیں جو باقی کسی کو نہیں دی۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، ارض مقدسہ میں۔ ارض مقدسہ بیت المقدس کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ۔ ملک شام کو ارض مقدسہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھی، انبیاء علیہ السلام کے متبرک پاؤں وہاں پر لگے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا نام ارض مقدسہ رکھا۔ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدسہ جو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کے اوپر، جہاں سے آئے ہو اس طرف نہ لوٹو، ملک مصر کی طرف کوئی توجہ نہ کرو، فتنقلبوا خاسرین، پھر پڑ جاؤ گے نقصان میں، وہاں جانے میں نقصان ہے، آگے بڑھو۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو ایک زبردست قوم رہتی ہے، یہ ملک شام ارض مقدسہ، یہاں تو ایک بڑی قوم، طاقتور قوم، ان کی حکومت ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، پہلے وہ قوم وہ ساری وہاں سے نکلے جس طرح ہم مصر سے نکلیں، تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے اور وہاں بادشاہ بن جائیں گے جا کے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور وہاں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، کہا دو مردوں نے، من الذین، ان میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود تھا، وہ دو مرد حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ، انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان کی طرف دروازے سے۔ بھئی دروازے میں داخل تو ہو، ارض مقدسہ تک پہنچو تو صحیح۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ جب اللہ نے فتح کا وعدہ کر لیا ہے، ذرا حرکت تو کرو، وہاں پہنچو تو صحیح، اللہ کی ذات تمہیں فاتح بنائے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور اٹھو، حرکت کرو، ارض مقدسہ پر پہنچو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم اس میں موجود ہے، جب تک وہ قوم طاقتور، وہ جبار قوم، وہ طاقتور قوم، جب تک وہ اس میں موجود ہے، ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، تو چلا جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب چلا جائے، فَقَاتِلَا، لڑو تم دونوں جا کر، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ، تو چلا جا اور تیرا رب چلا جائے، جا کر لڑو۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے یہ گستاخانہ الفاظ سنے تو سننے کے بعد فرمایا، عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، قال ربی، اے میرے رب، عرض کیا اے میرے رب، انی لا املکو، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنی ذات کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، فرمایا فإنها، پس بے شک یہ، محرمۃ، حرام کر دی گئی، علیہم، ان پر، 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، یہ سر مارتے پھریں گے اس زمین میں، 40 سال تک یہ اسی وادی کے اندر سر مارتے پھریں گے اور پریشان اور سرگرداں رہیں گے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہ سزا ہے ان کی۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، چلو چھوٹی موٹی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سزا تجویز کر دے گا اور ان کی رخصتی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے سزا دے دی۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پریشان ہوئے تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ افسوس نہ کریں، علی القوم الفاسقین، ایک نافرمان قوم کے بارے میں۔ میدان بدر کے لیے جب تیاری کی جا رہی تھی، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیاری فرما رہے تھے، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا اور اٹھ کر عرض کیا، مجمع عام لگا ہوا ہے، سب کے سامنے عرض کیا کہ حضور آپ ہمیں حکم دیں، ہم دشمن کے ساتھ لڑیں گے، یہ پہلی جنگ ہے، دائیں طرف سے بھی لڑیں گے، بائیں طرف سے بھی لڑیں گے، سامنے سے، پیچھے سے، جہاں سے بھی حملہ ہوا ہم لڑیں گے دشمن سے۔ ہم ایسے نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو چلا جا اور تیرا رب چلا جائے اور جا کر لڑے، ہم آپ کو ایسے کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی جانیں تو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیں گے، لیکن ایسی آپ کے سامنے کبھی بھی بات نہیں کریں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے یا اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر خوش ہو گئے اور چہرہ مسکرا اٹھا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ تو یہ وادی طی میں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے قیدی بنا دیا۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہوا کہ دیکھو تم اپنے نبی کی باتیں مانتے رہو، جب تم اپنے نبی کی باتیں نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھی سزا کا خطرہ ہے، کسی وقت بھی گھنٹی بج سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔